Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Vice Siraj Sahab, Professor Dr. Jameel Anwar Sahib, Mr. Umar Gul, Principal Mansehra Public School, Ma'am Sameera Waid. सबसे पहले तो मैं इस इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए जो मुझे आज आप लोगों ने दी. Before starting my talk, I would like to appreciate and congratulate the lady who is conducting today's event in such a wonderful way. But actually this congratulation and appreciation is for my own introduction in such nice words. यहाँ हमारे जो मुस्तकबिल के क्वालिटी गुरूज बैठे हुए हैं, इतने अच्छे बच्चे और जिस इन्हमाक से इन्होंने आज की इस पूरी नशिस्त में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाया, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन इन बच्चों की होनी चाहिए. मैं कोशिश करूँगा कि इंतहाई मुख्तसर टाइम में आज की इस तकरीब को सामने रखते हुए कुछ गुफ्तगू करूँ. कुछ तमहीदी बात है जो रेलेवेंट है बड़ी आज की इस तकरीब के हवाले से कि आई डिड माई first master degree from Peshawar University in the year 1996 in the field of commerce and started my first project that was a private commerce college in Mansehra back in 1996. तो जब वो कॉलेज मैंने स्टार्ट लिया, नया यूनिवर्सिटी से फारग होके मैं आया, कुछ जहन में आइडियाज़ थे, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स का मैंने विज़िट स्टार्ट किया इस गर्ज़ से कि मैं वहाँ मैट्रिक की क्लास में जाऊँगा और उन बच्चों को ये जो कॉमर्स की एजुकेशन है इस पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँगा. आज तक कॉमर्स एजुकेशन थोड़ी सी हमारी बैक पे है, फ्रंट पे हमारी साइंस एजुकेशन आती है. 26 साल पहले हालात इससे भी ज़्यादा दगरगू थे. लेकिन जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कोई 30 से 40 स्कूल्स मैंने विज़िट किए, प्राइवेट स्कूल्स. किसी एक सिंगल स्कूल ने भी मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी कि मैं मैट्रिक के बच्चों से कोई बात कर सकूं. खैर मैंने अपना लाएमल चेंज किया, अल्लाह का नाम लिया और काम शुरू किया. फर्स्ट प्राइवेट कॉमर्स कॉलेज इन मानसेरा. अल्लाह ने बड़ा साथ दिया. जब नया काम कोई शुरू करता है तो उसमें बहुत सारी मुश्किलात होती हैं. तो मुझे बहुत सारी जो मुश्किलात दरपेश होती तो मैं फिर किसी की तरफ देखता तो मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस ना मिलता. अच्छा, कुछ अरसे बाद मैं ये समझने लग गया कि शायद ये कोई पॉलिसी है सक्सेस की कि चीज़ किसी से शेयर नहीं करनी. तो मैं भी उस तरह ही चलने लग गया. अगर कोई फर्नीचर बनाया, कहाँ से बनाया किसी को नहीं बताना. अगर कोई फाइल बनाई फॉर एफिलिएशन इन एनी सच प्रोजेक्ट तो किसी से शेयर नहीं करना. तो मैं भी उसी रास्ते पे चल पड़ा. कुछ 6, 7, 8 साल तक मेरा कॉलेज जो है वो डिग्री कॉलेज हुआ, फिर पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स कॉलेज हो गया. और मैं एक जहन मेरा उस तरह ही बनने लग गया कि जी किसी से शेयरिंग नहीं करनी, ये तो मेरा काम है, मैंने मेहनत की है, मैंने सारा कुछ अचीव किया, शेयर नहीं करना. अच्छा, फिर अल्लाह का करना होता है, पता नहीं कहाँ से मॉडर्न एज बीच में आ जाता है और हमारी मुलाकात जो है वाहिद साहब से हो जाती है. और मुझे शायद याद पड़ता है कि प्रोफेसर डॉक्टर सईद कुरैशी साहब के तवसत से हम यहाँ इन होते हैं इस फैमिली में, मॉडर्न एज फैमिली में. अच्छा, यहाँ दुनिया ही अलग है. फिर यहाँ तो हमें पता चला कि जी शेयरिंग करनी है और शेयरिंग से ही आपका जो कमाल है वो शेयरिंग है और आपकी लर्निंग शेयरिंग है, आपकी एक्सपेंशन शेयरिंग है, आपकी जो शख्सियत है उसमें जो बढ़ोतरी होती है वो शेयरिंग है, आपके काम में जो इजाफा हो रहा है वो सारा शेयरिंग है. तो उसके बाद फिर चेंज शुरू हो गई कि जी अब शेयर करना है. कोई नया कॉलेज मानसेरा में आता, चाहे कॉमर्स कॉलेज है चाहे कोई, तो मैं अपनी फ़ाइल वहाँ पेश करता कि बेटा ये काम है, इसको इस तरह इनिशिएट करना है. तो मैं समझता हूँ कि वाहिद साहब और ये फैमिली जो है मॉडर्न एज फैमिली, ये बिल्कुल इसमें एक ज़रा रती बराबर भी मुबालगा नहीं है कि ये अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है इस पूरे रीजन के लिए. देखिए यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, ख़ास करके जो अदबी लोग बैठे हैं, वाहिद साहब की वैल्यू इनसे पूछें कि क्या है.
جو یہاں پہ پرائیویٹ سکولز کے اونرز بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہ اس پورے ریجن میں, اس پورے خطے میں. اور ہمارے سامنے جب بھی کوئی مشکل آتی ہے نا, کوئی بندہ آتا ہے بڑا انٹلیکچوئل آتا ہے, بڑا پڑھا لکھا بندہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں کیا کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ماڈرن ایج کو دیکھیں. تو پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ جو پرائیویٹ سکولز چلاتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جس کو کوئی کام نہیں ملتا تو وہ اسکول شروع کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی واحد سراج صاحب کو دیکھیں. تو پورے سسٹم میں, پورے ایجوکیشن سیکٹر میں ہمارے ایک گائیڈ ہیں, ہمارے آگے ہیں, سرپرست ہیں, اور سب کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اور آج بھی دیکھیں جتنے ہم یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, یہ ان کا جو ماڈرن ذہن ہے یہ اس کی پیداوار ہے. اسٹوڈنٹ کالج سرکل پاکستان میں انٹروڈیوس کرنا, تو شروع سے ہم پہلے دن سے ہم ان کے ساتھ ہیں. فرسٹ جو کنونشن ہوا پرانی بلڈنگ میں, وہاں بھی ہم ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. اچھا, یہ کتنا اٹریکٹیو سینیریو ہوتا ہے جب آپ کا نیشنل کنونشن ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کوالٹی سرکلز کا, کہ ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ میں اس میں شامل ہو جاؤں. جب شامل ہوتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ یار یہ جو اسٹوڈنٹ کوالٹی سرکلز ہیں یہ تو بڑا کوئی ٹیکنیکل کام ہے, یہ بڑا کوئی آسان کام نہیں ہے. پھر مشکلات شروع ہو جاتی ہیں کہ جی اب اس کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے ساتھ. اور دیکھیں جو آج کی تقریب ہے, جو یہ بک کی اناگورل سیرمنی ہے, یہ بھی بہت ہی ضرورت تھی اس کی کہ یہ جو سرکلز بنائے جاتے ہیں اور ہمارے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کو مشکلات ہوتی ہیں ان سرکلز کو شروع کرنے میں, تو ان کی ایک رہنما کتاب ہے یہ. اور جو ہم نے اپنے بچوں میں, کیونکہ اب ہمارے 26 ایئرز ہو چکے ہیں اپنا تعلیمی ادارہ چلاتے ہوئے, اور اس بک میں واحد صاحب ایک چیز جو مجھے تھوڑی سی ڈیفیشنٹ نظر آئی, باقی بات تو جمیل صاحب والی ہے, میں نے بک پڑھی ہے بہت اچھی تھی. کچھ ایریاز ہیں کہ جن کو, تو ایک چیز جو مجھے نظر آئی کہ وہ بچے کہ جنہوں نے اسکول میں کوالٹی سرکلز میں پارٹیسپیٹ کیا اور اب وہ اپنی عملی زندگی میں ہیں, تو ان کے کیا تاثرات ہیں, کہ ان کا کیا فیڈ بیک ہے. تو میں اپنے کچھ ذاتی اسٹوڈنٹس جو ہے ان سے میں ملا, چونکہ ہمارا جو خاصہ ہے ہمارے انسٹیٹیوشن کا, اس میں فارغ صاحب یہاں بیٹھے ہیں, وہ یہ کہ جب بچے ہم سے چلے جاتے ہیں وہ ہم سے ڈیٹیچ نہیں ہوتے ہیں, وہ ہمارے سے جڑے رہتے ہیں. انہوں نے کوئی آرمی میں گیا تو مٹھائی ہمارے لیے آتی ہے, تو کوئی نسٹ میں ہو گیا تو کیک ہمارے لیے آ رہا ہے, پھر وہ ملتے ہیں ہمیں آ کے اپنی سکسیس سٹوریز شیئر کرتے ہیں. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا شعیب نثار, وہ 15 ایئرز بیک جب شروع یہ ہوا تو دوسرے تیسرے سال میں وہ سرکلز میں آیا. سرکل لیڈر تھا, وہ دور افتادہ ایک ڈڈیال سے بھی آگے گاؤں ہے وہاں کا بچہ تھا, تو اس میں گروپ لیڈر تھا. اس کی سلیکشن ہو گئی آرمی میں, ان کا جو ٹیکنیکل کور ہوتی ہے نسٹ میں وہ چلا گیا. نسٹ میں جب وہ گیا تو اس نے ایک دن مجھ سے شیئر کیا کہ سر ہمارے پاس ڈیلیگیشنز بہت آتے ہیں, باہر سے فارن ڈیلیگیشنز آتے ہیں, اور ہماری یونیورسٹی میں پورے ملک کے بچے ہیں بلکہ فارنرز بھی ہوتے ہیں. تو جب بھی کوئی فارن ڈیلیگیشن آتا ہے تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کا, اپنی یونیورسٹی کا یہاں انٹرو آپ نے کرانا ہے. تو مجھے ایک دفعہ چانس مل گیا, میں نے وہ انٹرو کرایا, اور میں چونکہ ٹرینڈ تھا تھرو دیز کوالٹی سرکلز, اسٹوڈنٹ کوالٹی سرکلز, کہ کیسے ہم نے پریزنٹیشن بنانی ہے, کمپیوٹر کو کیسے یوز کرنا ہے, سائنٹیفکلی کیسے ہم نے اپنی چیزوں کو پیش کرنا ہے. تو کہتے ہیں میں نے وہ پریزنٹیشن دی, کہتے اس دن کے بعد میں اور وہ انٹروڈکشن اور وہ سیشن لازم و ملزوم ہو گیا. تو یہ ہمارے لیے بڑی ایک فخر کی بات بھی تھی, اور بڑا ایک حاصل ہو رہا تھا کہ ہمارا جو ایک کام ہے وہ اتنا آگے چل کے, اور پورے ملک میں نمائندہ بچے وہاں بیٹھے ہیں, اور وہاں پہ تھرو SQCs بچے اتنے کانفیڈنٹلی پریزنٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ 2 سے 3 بچوں نے ہمیں مزید بھی شیئر کیا کہ یہ ٹریننگ ہمیں آگے پروفیشنلی بھی کام آتی ہے. اور یہ جو بچے ہمارے ان سرکلز میں کام کر رہے ہیں, میں نے ذاتی طور پہ دیکھا, میرا بیٹا ہمدان یہاں بیٹھا ہے, اس سے چھوٹا حارث ہے, جتنے بچے ان سرکل سے گئے ہیں ان کی جو پرسنالٹی ہے اس میں ایک بڑی پازیٹیو چینج آتی ہے. وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, وہ کمپیوٹر کو بڑے اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں, وہ سوشلی بڑے انوالو ہو جاتے ہیں, پچھلے بچوں میں نہیں ہوتے, وہ بڑے اگلے بچوں میں آ جاتے ہیں. تو ان کی پوری ایک جو لائف ہے وہ پوری کی پوری چینج ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا آؤٹ کم ہے جو ہمیں اسٹوڈنٹ کوالٹی سرکل سے ملتا ہے. بک کے متعلق تو بڑی سیر حاصل گفتگو ہے ڈاکٹر جمیل انور صاحب, عمر گل صاحب نے بھی کی ہے. جو مجھے ایک چیز اس سرکلز کو بہت تیزی سے جو نہیں آگے آنے دے رہی, جو مجھے چیزیں 1-2 نظر آئی ہیں, وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں.
ایک تو چونکہ ایک ٹیکنیکل کام ہے یہ، اور اس میں ہمیں ماہر لوگ چاہیے ہوتے ہیں، تو یہ ماہر لوگ لیک کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں ایسے لوگ چاہیے کہ جو ایجوکیشن بھی ان کی ٹھیک ہو، ان کے پاس تھوڑے کمپیوٹر سکلز بھی ہوں، ان کے پاس اسٹیٹسٹیکل تھوڑی انفارمیشن بھی ہو، تو وہ گائیڈ بن سکتے ہیں، فیسیلیٹیٹر بن سکتے ہیں. تو میں نے ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پورے ریجن میں، ڈسٹرکٹ مانسہرہ کی میں اگر بات کروں تو ایک آدھ فیسیلیٹیٹر ہے. یقین جانیں کہ وہ ایک آدھ فیسیلیٹیٹر جتنے اسکول مانسہرہ سے آتے ہیں 15-20 اسکول، وہ ان سب کا فیسیلیٹیٹر ہے. تو کسی اسکول کا ضرورت ہے اپنی سرکل بنانے کی، وہ اس فیسیلیٹیٹر کو رابطہ کرتے ہیں کہ جی کوئی پچھلے سال کا بنا ہوا ہمیں پورا دے دیں، وہ پورا شفٹ کرتے ہیں، اس میں تھوڑی چینج کی، بچوں کو اچھی طرح رٹے لگوائے اور آ کے نیشنل کنونشن میں پیش کر دیا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں ان فیسیلیٹیٹرز کو ٹرین کرنا ہے، ان کی تعداد کو زیادہ کرنا ہے، تاکہ پورے ڈسٹرکٹ، پورے ریجن کے لیے ایک فیسیلیٹیٹر نہ ہو، ہر انسٹیٹیوشن میں کم از کم ایک فیسیلیٹیٹر ہو. اور دوسری اہم بات جو میں نے محسوس کی کہ ان کنونشنز کے لیے ہم نے اسٹوڈنٹ کوالٹی سرکلز نہیں تیار کرنے. عام طور پہ رواج یہ ہے کہ ایک سرکل ہوتا ہے، 2 سرکل ہوتے ہیں، ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، نومبر کا مہینہ ہے اور نیشنل کنونشن ہے، اس کے لیے ہم نے سرکل تیار کیا، وہاں ان کو پریزنٹ کر دیا. جب تک کہ آپ کے اسکول میں 15-20 سرکلز نہیں بنتے، اور ایک بچہ دیکھیں اس میں 3 سے 6 مہینے کا ٹائم، اس سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے اگر اس کو آپ صحیح تھرو پراپر چینل فالو کرتے ہیں اور اس کے ریزلٹس کو سامنے لاتے ہیں، پھر اس ریزلٹ سے آپ دوبارہ فارمولے لگا کے اس کی امپلیمنٹیشن کی ریشو دیکھتے ہیں کہ کتنا سکسیزفل رہا. تو اس پورے پروسیس میں 6-7-8 ماہ لگتے ہیں. تو اگر ایک بچہ 5 کلاس کا ایک سرکل بناتا ہے تو اگلے سال وہ 6 میں بنائے، اگلے سال 7 میں بنائے، 8 میں بنائے، تو اس کا تواتر بڑا ضروری ہے اور سرکلز کا زیادہ ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہ چیزیں لیک کر رہی ہیں ان اسٹوڈنٹ کوالٹی سرکلز میں، اور امید ہے ابھی ہم ابتدائی دور سے گزر رہے ہیں. یہ 15-16 سال جو ہے ایک بڑے کام کے لیے، ایک تحریک کے لیے بڑا ابتدائی ٹائم ہوتا ہے. یہ جو بک آئی ہے اس میں بھی آگے چل کے بڑی اچھی پیش رفت ہوگی. اور دیکھیں اس کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں. ہم بڑے بڑے ممالک کے جو کوالٹی سرکلز ہیں، کوالٹی کنٹرول سرکلز ہیں، اس میں جاپان کا نام لیا جاتا ہے. ان کی پوری انڈسٹری جب ریوائیو ہوئی ہے اس سے، تو ان کا پورا معاشرہ اس میں کوالٹی میں انوالو ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال اس کی دے کے بس ختم کرتا ہوں اپنی بات کو، کہ آئی فون جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہاں کی مینوفیکچرنگ ہے؟ یہ امریکن ہے. اب 2 طرح کے آئی فون بن رہے ہیں. ایک LLA ماڈل ہے جو پوری دنیا کے لیے بن رہا ہے، اور ایک جاپان ماڈل ہے جو صرف جاپان کے لیے بن رہا ہے. LLA ماڈل اور جاپان ماڈل میں فرق کیا ہے کہ جو LLA ماڈل ہے اس کی اگر آپ سائلنٹ کر دیں، سائلنٹ موڈ پہ لے آئیں تو اس کا جو شٹر ہے وہ آواز نہیں دیتا. اور جو جاپان ماڈل ہے اس کے شٹر ساؤنڈ آپ بند نہیں کر سکتے. میری بات کو سمجھیے بیٹا آپ لوگ. جو شٹر ساؤنڈ ہے آپ جب پکچر لیتے ہیں، جی ہاں، یہ امریکن ماڈل ہے، اس کی بند ہے شٹر ساؤنڈ. تو جو جاپان ماڈل ہے اس کی شٹر ساؤنڈ بند نہیں ہوگی. اب دیکھیں میں آپ کو ایک اس کے ساتھ لنکڈ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کا. میں یونیورسٹی کا نام نہیں لیتا. 500 سے زیادہ وہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے انہیں کہا بیٹا کہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ کو یہ موبائل فون فری مل سکتا ہے ایپل. 2 چوائسیز ہیں آپ کے پاس، ایک کہ جس کی شٹر ساؤنڈ نہیں ہے، اور دوسرا جس کی شٹر ساؤنڈ ہے وہ آپ بند نہیں کر سکتے. جب بھی فوٹو لیں گے وہ کلک کی آواز دے گا، وہ بند نہیں ہوگی. آپ کون سا موبائل لیں گے؟ پورے حال نے کہا کہ ہم وہ موبائل لیں گے جس کی شٹر ساؤنڈ بند ہو سکتی ہے. جیپنیز کہتے ہیں نہیں، اس طرح نہیں ہوگا. جس کی شٹر ساؤنڈ بند نہیں ہو سکتی ہم وہ موبائل اپنے ملک میں الاؤ کریں گے. تو یہ کوالٹی کی انتہا ہے کہ آپ کی اقدار بھی اتنی اوپر ہے کہ آپ وہ موبائل کہ جس سے آپ کسی کی پکچر لے رہے ہیں وہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہونی چاہیے. تو ہماری یہ خواہش ہے، میں واحد صاحب کی سربراہی میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بچہ ضرور اٹھے یہاں سے اور وہ کہ جی میں وہ موبائل لوں گا کہ جس کی شٹر ساؤنڈ بند نہ ہو. تو یہ ہماری اس تحریک کا آغاز ہوگا، اور امید ہے کہ یہ تحریک اب شروع ہو کے اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں ہم ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو کے، اور اس تحریک کی وجہ سے یا ان کی اپنی ذاتی کوالٹیز کی وجہ سے
ہم بھی فلرش کر رہے ہیں. آج جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں. میں گفتگو کرنا بھی واحد صاحب سے سیکھتا کرتا تھا, اور ان کے الفاظ دہرایا کرتا تھا, ان کو دیکھ کے میں بات کرنا سیکھا کرتا تھا. تو ہمارا تو اب اگلا ٹارگٹ یہ بچے ہیں, یہ نوجوان ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں, یہ ہمارے مستقبل کے کوالٹی گوروز ہیں. اور ہم خوش قسمت ہیں کم از کم ہم سارے, ہماری نسل, کہ ہماری جو آئندہ نسل ہے جن کو ہم ہینڈ اوور کر کے اپنے سارا کچھ جائیں گے, وہ ہم سے زیادہ ایکوپ ہے. ان کو ہم سے زیادہ بہتر مواقع ملے ہیں, وہ ہم سے زیادہ اس وقت اچھی پوزیشن میں ہیں. تو ان دعائیہ کلمات کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے یہاں پہ بہت سارے دوست ہیں, میں نے نام کسی کا نہیں لیا. آپ سب کا شکریہ خاص کر کے دوبارہ ان بچوں کا جنہوں نے اس انہماک سے یہاں سے سیکھا. اور دیکھیں بیٹا, آپ نے ایک اچھی بات بھی کسی محفل سے سیکھ لی, وہ آپ کے لیے ساری زندگی آپ کو کام آتی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.